अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम लीडरशिप और कम्युनिटी डेवलपमेंट की नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं और हमारा आज का टॉपिक है फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। इस टॉपिक के डिटेल में हम मज़ीद दो टॉपिक पढ़ेंगे, द फ्रेमवर्क ऑफ कम्युनिटी एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट, 7 theories ऑफ 7 कम्युनिटी डेवलपर। अच्छा जी, इससे पहले कि हम फ्रेमवर्क को डिटेल के साथ डिस्कस करें और 7 theories और 7 कम्युनिटी डेवलपर की तरफ जाएं, हमें चाहिए कि हमें पता हो कि वो कम्युनिटी क्या है, डेवलपमेंट क्या चीज़ है और कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है कितनी ज़रूरी है और इकनॉमिक डेवलपमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट के दरमियान फ़र्क क्या है, दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है और 7 theories और 7 कम्युनिटी डेवलपर ये कंसेप्ट बेसिकली है क्या। बात शुरू करते हैं हम व्हाट इज़ कम्युनिटी से। कम्युनिटी इज़ बेसिकली people who live within a geographical defined area and who have social and psychological ties with each other with the place where they live. कम्युनिटी एक ऐसे जोग्राफिकल एक ऐसे इलाके को कहते हैं जहाँ पे लोग इकट्ठा रह रहे हों और उन लोगों के नफ्सियाती अटैचमेंट जो है वो तकरीबन मौजूद हो, तमाम लोगों की एटीट्यूड बिहेवियर तकरीबन उनमें सिमिलैरिटीज़ हो और एक ख़ास एरिया में वो रह रहे हों, तो उस एरिया के लोगों को एक कम्युनिटी कहा जाता है। डेवलपमेंट क्या चीज़ है, व्हाट इज़ डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट क्रिएट ग्रोथ, progress, positive change are the addition of physical, economic, environmental, social and geographic component. डेवलपमेंट जो है बेसिकली ग्रोथ को कहते हैं, उस तरक्की को कहते हैं जो ग्रोथ लेके आते हैं, प्रोग्रेस लेके आते हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं। फिज़िकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल और डेमोग्राफिक कंपोनेंट्स डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। फ़िज़िकल में आते हैं सड़कें, पुल और बिल्डिंग्स, मसाजिद और मुख्तलिफ़ ऑफिस के बिल्डिंग्स आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा जो है वो फ़िज़िकल में आता है। इसी तरह इकनॉमिक में वो तमाम मैटर्स आते हैं जिनका ताल्लुक़ पैसों के साथ हो, लोन अरेंज करना, लोन देना, माइक्रो फाइनेंस लोन, डेवलपमेंट लोन, ये मुख्तलिफ़ किस्म के मैटर्स जो ज़रूरी होते हैं प्रोजेक्ट के लिए, कम्युनिटी के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। पैसे आते किधर से हैं, पैसे किस तरह इस्तेमाल होंगे, ये तमाम मैटर इकनॉमिक रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल, किस किस्म का इन्वायरमेंट है और उस इन्वायरमेंट के अंदर किस किस्म के लोग रहते हैं, मौसम कैसा है, सख्त मौसम है, नरम मौसम है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड हैं, ये तमाम एरियाज़ जो हैं इन्वायरमेंटल में आते हैं। और इसी तरह सोशल और डेमोग्राफिक जेंडर को कहते हैं, मेल कितने हैं, फ़ीमेल कितने हैं, बच्चे कितने, बूढ़े कितने, मेल और फीमेल में इन्फेंट मोटिलिटी रेट क्या है, हेल्थ के क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये तमाम चीज़ें डेमोग्राफिक में आते हैं। और इसी तरह सोशल में किस तरह लोग रह रहे हैं सोसाइटी के अंदर, सोशल टाइज किस तरह है लोगों की, इनके कन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट वगैरह जो हैं ये क्या है, ये तमाम एरियाज़ जो हैं इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। अगर इन तमाम चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ जाए, पॉजिटिव चेंज आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट आ गई है। What is community development? The community development literature generally refer to is a social capital or social capacity which describe the ability of residents to organize and mobilize their resources for the accomplishment of consensual defined goal. एक बंदा है रॉबिन्सन 1889 में, उसने आर्टिकल लिखा है और उसने कम्युनिटी डेवलपमेंट की डिटेल उसमें दी है, डिफिनीशन दिया है। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है ये सोशल कैपिटल को कहते हैं या सोशल कैपेसिटी को कहते हैं एक ख़ास एरिया के लोगों की, और ये शो करते हैं कि उस इलाके के लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो अपने
ریسورسز کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اپنے ٹارگیٹڈ گول کو حاصل کرنے کے لیے. ایک علاقہ جس میں لوگوں کو مختلف ٹارگیٹ دیے جاتے ہیں، تو یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ شو کرتا ہے کہ وہاں کے لوگ وہ ٹارگیٹ کس طرح حاصل کرتے ہیں، اور ان ٹارگیٹ کے لیے اپنے ایبیلیٹیز کو، اپنے سکلز کو، اپنی کیپیسٹی کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اپنے ریسورسز کس طرح استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ صحیح طریقے سے ان کو مل سکیں. واٹ از اکنامک ڈیولپمنٹ؟ اکنامک ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے؟ اکنامک ڈیولپمنٹ از اے پروسیس آف کریٹنگ ویلتھ through the mobilization of human, financial, capital, physical and natural resources to generate marketable goods and services. اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ان ریسورسز کے استعمال سے گوڈز اور سروسز پیدا کرنا، ان کو سیل کرنا، ان کو مارکیٹ کرنا، ان کو ایکسچینج کرنا، یہ تمام کام جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کہلاتی ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر ہیومن ریسورسز کا استعمال، فائنانشیل ریسورسز کا استعمال، کیپٹل کا استعمال، فزیکل ریسورسز کا استعمال، نیچرل ریسورسز کا استعمال، یہ تمام ریسورسز استعمال ہوتے ہیں کس مقصد کے لیے؟ تاکہ گوڈز اینڈ سروسز پیدا ہوں، گوڈز اینڈ سروسز ایکسچینج ہو، گوڈز اینڈ سروسز ڈسٹریبیوٹ ہو. تو یہ تمام کام جو ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ میں آتے ہیں. اگر ان میں امپرومنٹ آتی ہے، ویلتھ کریٹ ہوتی ہے، ویلتھ میں امپرومنٹ آتی ہے اور ریسورسز موبلائزیشن میں امپرومنٹ آتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اکنامک ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. اچھا جی، اب اکنامک ڈیولپمنٹ چین ایک کانسیپٹ ہے، اکنامک کمیونٹی ڈیولپمنٹ چین. یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ چین نیکسٹ سلائیڈ میں ڈیٹیل ڈائیگرام کے اندر موجود ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا انٹروڈکشن ڈسکس کرتے ہیں. A proposed framework illustrate the link between community and economic development capacities, factors and functions, and show the importance of community development to economic development outcome. یہ کہتے ہیں کہ جی کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے یہ سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں، ان کا ایک کمبائن ریلیشن ہے، اس ریلیشن کو کمیونٹی ڈیولپمنٹ چین کہتے ہیں. بالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا ضروری ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کتنا ضروری ہے. نیکسٹ ڈائیگرام میں انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ ہر ایک چیز مینشن ہے، اس سے آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. لیکن اس سلائڈ کے اندر میں آپ لوگوں کو اتنا بتا دوں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے درمیان جو ریلیشن ہے اس کو کمیونٹی ڈیولپمنٹ چین کہا جاتا ہے. اچھا، اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ٹوٹل آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کوئی 5 باکسز ہیں، 1 2 3 4 5. یہ 1 2 3 باکس جو ہے اس کا تعلق کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے، اور یہ 2 باکسز جو ہیں یہ رائٹ سائڈ پہ یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے. یہاں سے شروع کرتے ہیں کمیونٹی کیپیسٹی بلڈنگ پروسیس. یہ باکس جو ہے یہ کمیونٹی کیپیسٹی بلڈنگ پروسیس ہے. یہاں پہ کمیونٹی جو ہے وہاں پہ لوگوں کی کیپیسٹی کو انکریز کرنے کے لیے ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی جو سکلز ہیں ان کے پاس وہ زیادہ ہو جائیں اور وہ کمانے کے قابل ہو جائیں، اور ان کے پاس ایکسٹرا سکلز ہوں، ایکسٹرا نالج ہو، تاکہ معاشرے پہ وہ بوجھ نہ ہو بلکہ معاشرے کے لیے باعزت شہری بنے اور معاشرے کے اندر وہ اپنی رول پرفارم کرے. تو یہ اس باکس کے اندر ہم لوگوں کی کیپیسٹی کو انکریز کرتے ہیں. یہ دوسرا باکس آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے رائٹ سائڈ پہ. اس باکس سے جب لوگ فارغ ہوتے ہیں تو اس باکس کی طرف آتے ہیں. یہ باکس جو ہے کمیونٹی پارٹیسپیشن کا ہے. یہ لوگ لرننگ پروسیس والے ہیں، یہ لوگ پریکٹیکلی پرفارمنس والے ہیں. یہ لوگ ہم نے ٹریننگ ان کو دی ہے، ہم نے اس کو تیار کیا، یہاں پہ لوگ تیار ہو گئے ہیں اور یہاں پہ لوگوں نے پرفارمنس شروع کر دی ہے. اب اوپر باکس کی طرف جاتے ہیں. اوپر باکس جو ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ آؤٹ کم. اب یہ لوگ جو تیار ہو گئے ہیں، جو پارٹیسپیشن بھی کر رہے ہیں، مختلف کام کر رہا ہے، تو یہ لوگ معاشرے کے اندر یا سوسائٹی کے اندر یا کمیونٹی کے اندر ریزلٹس دینا شروع کر دیا ہے ان لوگوں نے. ریزلٹس کیا ہے؟ آؤٹ کم رزلٹ کو کہتے ہیں. رزلٹ یہ ہے کہ کمیونٹی میں امپرومنٹ آ رہی ہے، ڈیولپمنٹ ریڈی کمیونٹی جو ہے، چھوٹے چھوٹے کمیونٹیز جو ہیں اگر ہم نے بنائے ہیں اور ان میں امپرومنٹ آ رہی ہے تو کمیونٹی اس میں ڈیولپمنٹ بھی آ رہی ہے. اور
مختلف جگہوں پہ ایکشنز بھی لیے جا رہے ہیں، جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ایکشن بھی لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ 3 باکسز جو ہیں ان کا تعلق ہیومن ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے، انسانوں کو ڈیولپ کرنا. انسان یہاں پہ ٹرین ہو رہے ہیں، انسان یہاں پہ ٹریننگ کے بعد پرفارمنس دے رہے ہیں، اپنا کام کمیونٹی کے اندر کر کے پرفارمنس دے رہے ہیں. یہاں پہ رزلٹ شو ہو رہے ہیں کہ انسان جو کام کر رہے ہیں ان کے ریزلٹس کیا ہیں. اب میں آگے جاتا ہوں. 2 باکسز جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، یہ 2 باکسز ایکچولی اکنامک ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے باکسز نہیں ہیں. کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے باکسز 3 ہیں، 1 2 3. یہ 2 باکسز جو ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. اکنامک ڈیولپمنٹ آؤٹ کمز جو ہیں ان کی پرفارمنس کی وجہ سے ان پہ بھی اثر ہوتا ہے. کس طرح؟ اکنامک ڈیولپمنٹ کے ریزلٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، جاب کریٹ ہو جاتے ہیں، انکریز ان انکم اینڈ ویلتھ، لوگوں کی انکم اور دولت انکریز ہو جاتی ہے، انکریز ان اسٹینڈرڈ آف لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی ہو جاتی ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پہ ایک انسان پہ ہم محنت کرتے ہیں، ان کو کیپیسٹی ان کو دیتے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں، اس انسان پہ محنت کے بعد وہ سوسائٹی کے لیے، ایک تو کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، دوسرے اپنے لیے کما رہے ہیں. تو جاب کریٹ ہو جاتی ہیں، انکم ان کا زیادہ ہو جاتا ہے اور ان کی لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی ہو جاتی ہے. اور اسی طرح یہ نیچے باکس جو ہے یہ بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ پروسیس کریٹنگ اینڈ مینٹیننگ پروگرام موبلائز ریسورسز. سوری، یہ باکس مجھے آخر میں ایکسپلین کرنا چاہیے تھا. یہ باکس جو ہے اکنامک کا، ان کو فرسٹ ایکسپلین کرنا چاہیے تاکہ ان کے آؤٹ کمز کی طرف ہم جا سکیں. یہ اوپر والی باکس جو ہے مین باکس، جہاں پہ ریزلٹس آنا شروع ہو گئے تھے اکنامک کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے، فوراً آپ نیچے آ جائیں. یہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا اپنا پروسیس ہے. اس پروسیس کے تھرو ہم ریسورسز کا استعمال کرتے ہیں اور ان پروسیس کے کنسیکوینسز جو ہیں، ان کے جو ریزلٹس ہیں اور ان کے جو آؤٹ کمس ہیں وہ اس باکس کے اندر نظر آ رہا ہے. اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ریزلٹ کیا ہے؟ جاب کریٹ ہو رہے ہیں. ریزلٹ کیا ہے؟ لوگوں کی انکم زیادہ ہو رہے ہیں. ریزلٹ کیا ہے؟ لوگوں کی اسٹینڈرڈ ہائی ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ کریٹ بھی ہم نے کیا تھا، مینٹین بھی کیا تھا، اور اسی طرح جو ریسورسز تھی، اکنامک ریسورسز تھی، وہ موبلائز بھی ہم نے کیے تھے. تو لہٰذا ان تینوں کاموں کی وجہ سے، کریٹنگ، مینٹیننگ اور موبلائزنگ آف ریسورسز کی وجہ سے یہ فائدے ہو رہے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں پہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو تو وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہ رزلٹ دینا شروع کرتے ہیں. الٹیمیٹ فائدہ جو ہے ان کا اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہے، اور اکنامک ڈیولپمنٹ کا فائنل فائدہ جو ہے، آؤٹ کمز جو ہیں، وہ جاب کریشن ہے. یہ بھی فائدہ ہے پوری کمیونٹی کا. اگر لوگوں کی انکم زیادہ ہو رہی ہے یہ بھی فائدہ ہے کمیونٹی کا. انکریز ان اسٹینڈرڈ آف لیونگ، لوگوں کی حالت زندگی جو ہے وہ بہتر ہوئی، یہ بھی لوگوں کا فائدہ ہے. تو کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ یہ سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. کمیونٹی کو ڈیولپ کرو گے تو اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہو جائے گی. لیکن اکنامک ڈیولپمنٹ کو بعض اوقات لوگ اگنور کرتے ہیں. یہ انتہائی ضروری ہے. صرف کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ آپ لوگوں نے سٹاپ نہیں کرنا، بلکہ آگے جا کے اکنامک ڈیولپمنٹ کو بھی کنٹینیو کرنا ہے تاکہ مستقل فائدہ جو ہے لوگوں کی زندگی میں آنا شروع ہو اور لوگوں کی لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی ہو جائے. تھوڑا آگے جاتے ہیں. دا ریلیشن شپ بٹوین کمیونٹی اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. اکنامک ڈیولپمنٹ اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے درمیان فرق کیا ہے؟ کمیونٹی ڈیولپمنٹ از اے planned effort to produce assets that increase the capacity of residents to improve their quality of life. These assets may include several forms of community capital: physical, human, social, financial, or environmental. While economic development is the process of creating wealth through the mobilization of human, financial capital, or physical or natural resources. اچھا جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بیسیکلی یہ کام کرتے ہیں ہیومن پہ، کام کرتے ہیں اور ان کی سوشل لائف جو ہے ان کی امپرومنٹ پہ کام کرتے ہیں. فائنانشیل کا بھی استعمال ہوتا ہے، انوائرمنٹل کو بھی ٹچ دیتے ہیں کہ انوائرمنٹ کا کتنا امپارٹنٹ رول ہے. اور اسی طرح جو ڈیولپمنٹ آتی ہے وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے.
اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ریسورسز بیسڈ ہے، ریسورسز موبلائز ہوتے ہیں، ریسورسز کا بہترین استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آؤٹ کم جنریٹ ہو اور ان آؤٹ کم سے لوگوں کی لیونگ اسٹینڈرڈ ہائی ہو۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور اکنامک ڈیولپمنٹ یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں، ایک کو دوسرے سے آپ جدا نہیں کر سکتے، ایک کو دوسرے سے جدا کریں گے تو الٹیمیٹ فائدہ یہ ہوگا کہ ٹیمپریری بینیفٹ ہم اٹھا سکتے ہیں، جبکہ لانگ ٹرم لوگوں کی لیونگ اسٹینڈرڈ آپ ہائی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ اچھا جی، اب نیکسٹ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے 7 تھیریز فار 7 کمیونٹی ڈیولپر۔ یہ ایکچولی کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اندر کچھ 7 ٹرمینالوجیز ہیں، 7 پیٹرنز ہیں، 7 کانسیپٹس ہیں۔ ان 7 کانسیپٹ کا 7 تھیریز کے ساتھ ریلیشن ہے۔ تو یہ تھیری جو ہیں آپ لوگوں کو پہلے سے کلیئر ہونے چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے جو 7 کانسیپٹ ہیں ان کے ساتھ ریلیشن کیوں ہے۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ دیر آر 7 میجر کنسرن انوالونگ سولیڈیرٹی اینڈ ایجنسی بلڈنگ۔ ان میں سے فرسٹ کانسیپٹ ہے ریلیشن شپ کا، دوسرا کانسیپٹ ہے اسٹرکچر کا، تیسرا پاور ہے، چوتھا شیئر میننگ ہے، پانچواں کمیونیکیشن فار چینج ہے، چھٹا جو ہے موٹیویشنز فار ڈیسیجن میکنگ ہے، اور ساتواں جو ہے انٹیگریشن آف دیز ڈسپیرٹ کنسرن۔ یہ ایکچولی ہارڈن نے 1992 میں ایک کانسیپٹ پیش کیا تھا کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اندر یہ کچھ کام جو ہوتے ہیں ان کا ایک ریلیشن ہے مختلف تھیریز کے ساتھ۔ اس نے یہ 7 کانسیپٹ پیش کیے اور اکارڈنگلی یہ بھی کہا کہ ریلیشن شپ کا تعلق ایک تھیری کے ساتھ ہے، اور جو نیکسٹ ٹیبل میں ہم دیکھیں گے وہاں پہ آپ لوگوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ ریلیشن شپ کا کس تھیری کے ساتھ ریلیشن ہے، اسٹرکچر کا کس تھیری کے ساتھ ریلیشن ہے، پاور کا کس تھیری کے ساتھ ریلیشن ہے، اور اسی طرح باقی چیزوں کا۔ ٹوٹل ہیں 7 کانسیپٹ اور تھیریز ہیں 7۔ تو نیکسٹ سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ کانسیپٹس ہیں اور رائٹ سائڈ پہ تھیریز ہیں۔ ریلیشن شپ کا تعلق سوشل کیپیسٹی تھیری کے ساتھ ہے، اسٹرکچر کا تعلق فنکشنلزم کے ساتھ ہے، یہ ایک تھیری ہے۔ رائٹ سائڈ پہ آپ لوگوں کو جو بلو کلر کا یہ باکس نظر آ رہا ہے یہ تمام تھیریز ہیں، سوشیالوجی کے مختلف تھیریز ہیں، کچھ سوشیالوجی کے ہیں، کچھ مختلف اور سبجیکٹس کے ہیں، پولیٹیکل سائنس کے اور انٹرنیشنل ریلیشن کے، انتھروپولوجی کے مختلف تھیریز ہیں انٹرنیشنل، ان کے ساتھ ریلیشن ہے۔ پاور کا تعلق کانفلکٹ تھیری کے ساتھ ہے، شیئر میننگ کا تعلق سمبولک انٹریکشنزم کے ساتھ ہے، موٹیویشن فار ڈیسیجن میکنگ کا تعلق کمیونیکیشن ایکشنز کے ساتھ ہے، سکس کا تعلق یعنی موٹیویشن فار ڈیسیجن میکنگ کا ریشنل چوائس تھیری کے ساتھ تعلق ہے، انٹیگریشن آف دیز ڈسپیرٹ کنسرن کا گیڈن اسٹرکچریشن کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اب یہ تھیریز جو ہیں ان کی ایک ایک لائن میں انٹروڈکشن کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کا آپس میں ریلیشن کیوں ہے۔ سوشل کیپیسٹی تھیری جو ہے یہ سوشیالوجی کی ایک تھیری ہے، اور اس تھیری کی روح سے لوگ جو ہیں سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، ان کے آپس میں رشتے ہوتے ہیں، ریلیشنز ہوتی ہیں، اور مختلف رشتوں کی وجہ سے وہ آپس میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ رشتے مذہب کی بھی ہو سکتے ہیں، یہ رشتے خونی رشتے بھی ہو سکتے ہیں، یہ رشتے مختلف مذاہب کی وجہ سے، سیکیورٹی کی وجہ سے، یا بہت سارے ریزن ان کے ہو سکتے ہیں، لیکن لوگ بستے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ یہاں پہ اس ریلیشن کا تعلق سوشل کیپیسٹی تھیری کے ساتھ ہے۔ یہ ریلیشن جو ہے یہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی یہی کنسیپٹ ہم استعمال کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر لوگ رہتے ہیں، اور یہ لوگ جو رہتے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں سملر ہوتی ہیں، ان کے لینگویج، ان کے فوڈ اور ان کے بہت ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں، تو لہٰذا ریلیشن شپ جو ہے یہ سوشل کیپیسٹی تھیری کو ٹچ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کنسرن ہے۔ اسٹرکچر جو ہے فنکشنلزم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب فنکشنلزم پہ تھوڑا بات کرتے ہیں کہ فنکشنلزم تھیری کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے۔ فنکشنلزم جو ہے یہ فنکشن سے نکلا ہے، کام سے نکلا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر، کمیونٹی کے اندر مختلف لوگ جو ہیں مختلف فنکشن پرفارم کرتے ہیں، مختلف کام کی وجہ سے ان کے کام آگے چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے اور وہ کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تو ان کا فنکشن یہی ہے، اور اس فنکشن کی وجہ سے
اس کمیونٹی کو فائدہ ہوتا ہے. تو لہٰذا کہنے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ ہر ایک بندے کو اپنے قابلیت کے مطابق کام کرنا چاہیے. جو ڈاکٹر ہے تو ان کو ڈاکٹری میں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. جو انجینئر ہے اس کو انجینئرنگ میں کرنی چاہیے. جو ٹیچر ہے اس کو ٹیچنگ میں کرنی چاہیے. جن کا جو فنکشن ہے اکارڈنگلی اسی کے مطابق اس نے پرفارمنس دینی ہوتی ہے کمیونٹی کے اندر. اور یہ اسٹرکچر جو ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی اسٹرکچر ہوتے ہیں. یہ کمیونٹی کی اپنی اسٹرکچر ہوتی ہے اور اسٹرکچر کے اندر مختلف لوگ کام کرتے ہیں. تو ٹو کا تعلق ٹو کے ساتھ ہے. پاور جو ہے اس کا تعلق کانفلکٹ تھیوری کے ساتھ ہے. کانفلکٹ تھیوری بیسیکلی کارل مارکس کی تھیوری ہے. کارل مارکس کہتے ہیں کہ انسان جو ہے ازل سے کانفلکٹ کا شکار رہا ہے. کانفلکٹ مینس پرابلم کا شکار رہا ہے. یہ پرابلم جو ہے ترقی کی دوڑ کی وجہ سے ہوتی ہیں, ریسورسز کی کمی بیشی کی وجہ سے ہوتی ہیں. کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, جیلسی ہے, جیلسی نہیں ہے, صحیح. تو یہ کانفلکٹ جو ہے یہ چلتا رہے گا. اور کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے پارٹیسپیشن نہیں, شرافت نہیں, بلکہ پاور کو استعمال کرنا ضروری ہے. پاور استعمال کریں گے تو کانفلکٹ ختم ہوگی, نہیں کریں گے تو کانفلکٹ اور بھی بڑھتی جائے گی. یہ کارل مارکس کی تھیوری ہے. اور پاور کا جو کنسیپٹ ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اندر وہاں پہ بھی سیم کنسیپٹ ہے کہ جہاں پہ کنفلکٹ ہو وہاں پہ پاور استعمال کرو, جہاں پہ کنفلکٹ نہ ہو وہاں پہ پارٹیسپیشن مینجمنٹ سے کام چلا سکتے ہو. اور اسی طرح آگے جا کے شیئر میننگ ہے. شیئر میننگ سمبولک انٹریکشنزم ہے. اس کا تعلق لینگویج کے ساتھ ہے. لینگویج کے اندر مختلف قسم کے ورڈنگ لوگ استعمال کرتے ہیں. اور کچھ اس طرح ہے کہ ایک کمیونٹی کے اندر لوگ تقریباً ایک جیسی زبان استعمال کرتے ہیں. مختلف چیزوں کے لیے ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں. اور یہ ٹرمینالوجیز بعض اوقات اس لوکل لینگویج کے لیے لوکل ڈائلیکٹ کی وجہ سے مشہور ہوتی ہیں. بعض ایسے ہیرو ہوتے ہیں اس کمیونٹی کے اندر جن کے اچھے کام جو ہیں ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال ہوتے ہیں, اور وہ اچھے الفاظ نارملی عام ماحول کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں. تو لہٰذا سمبولک انٹریکشنزم یہ ہے کہ وہ ٹرمینالوجیز, وہ ورڈز جو اس کلچر کے اندر استعمال ہوتے ہیں یہ بھی آپس میں شیئر ہوتے ہیں. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, بات چیت میں, ڈسکشن میں, اسپیچ میں مختلف جگہوں پہ شیئر کرتے ہیں. شیئر میننگ یہ چوتھا جو ہے فورتھ ون اس کا کنسیپٹ ہے سمبولک انٹریکشنزم سے. پانچواں کنسیپٹ ہے کمیونیکیشن فار چینج. اور یہاں پہ پانچواں ہے کمیونیکیشن ایکشن. کمیونیکیشن ایکشن یہ ہے کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو کمیونیکیشن کے دوران کسی کمیونٹی کے اندر کوئی مسئلہ آتا ہے بول چال میں, الفاظ یہ خود بناتے ہیں. الفاظ جو ہے یہ کمیونٹی کے اندر لوگ لوکلی بناتے ہیں, لوکلی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح چینج کے ساتھ ٹیکنالوجی کی وجہ سے چینج آتی ہے, یا مختلف کلچرل انویژنس کی وجہ سے, مختلف اور ریزن سے جب نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو الفاظ بھی چینج ہو جاتے ہیں. تو اکارڈنگلی تو چینج کے لیے بھی لوگ اسی ماحول کے اندر الفاظ چینج کر لیتے ہیں. تو لہٰذا اس پوری کنسیپٹ کا تعلق لینگویج کے ساتھ ہے, کمیونیکیشن کے ساتھ ہے, چینج کے ساتھ ہے. جس طرح ٹیکنالوجی کی وجہ سے سہولیات چینج ہو جاتی ہے اسی طرح الفاظ بھی چینج ہو جاتے ہیں, ٹرمز بھی چینج ہو جاتے ہیں, مختلف چیزوں کے نام بھی چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریالٹی ہے. اور یہ پانچواں کنسیپٹ جو ہے کمیونیکیشن فار چینج یہ پانچ کے لیے فٹ آتا ہے. چھٹا پوائنٹ جو ہے موٹیویشن فار ڈیسیژن میکنگ. ریشنل چوائس تھیوری یہ اکنامکس کی ایک تھیوری ہے. کامن سینس والے لوگ جو ہیں, جو سالم انسان ہے, جو کامن سینس یوز کرتے ہیں وہ ریشنل ڈیسیژن کرتے ہیں, وہ مناسب فیصلے کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ جی کہاں پہ ڈیسیژن کرنا چاہیے, کہاں پہ نہیں کرنا چاہیے. اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی کس چیز میں مجھے کتنا فائدہ ہے, کتنا نقصان ہے. تو فائدے اور نقصان کو نارملی میجر کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ موٹیویشن ہو. کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ فائدہ ہو, میکسیمم بینیفٹ, اور کم نقصان ہو. ریشنل بندہ جو ہے آپٹیمم ڈیسیژنس کرتے ہیں. تو 6 کا تعلق جو ہے 6 کے ساتھ ہے. اور اسی طرح انٹریکشن آف دیز ڈسپیرٹ کنسرن اینڈ پیراڈاکسز. 7واں کنسیپٹ جو ہے گیڈن اسٹرکچوریشن سے ہے. یہ گیڈن جو ایکچولی ایک ایکسپرٹ کا نام ہے جو ایک سائنٹسٹ ہیں, اور اس نے ایک تھیوری پیش کی
اسٹرکچریشن کے حوالے سے. اسٹرکچریشن یہ ہے، اکارڈنگ ٹو گیڈن یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی ایکٹر کو آپ کوئی اسکرپٹ دیتے ہو بولنے کے لیے، تو وہ اسکرپٹ جس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے اسی طرح وہ ادا نہیں کرتا، بلکہ اس اسکرپٹ کو ادا کرنے کے دوران اپنے آپ کو اس کردار کے اندر ڈال لیتے ہیں، اور اس کردار کے اندر ڈالنے کے بعد جب وہ ادا کرتے ہیں وہ بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے. تو اسٹرکچر جو ہے یہ سچویشنل ہوتی ہے، یہ جس قسم کا ماحول ہو اکارڈنگلی بندہ اسی طرح بیہیویئر شروع کرتا ہے. تو اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلچر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہاں پہ اگر 1000 دفعہ بھی تم ان کو کہہ دو کہ یہ کرو یہ مت کرو، جب تک وہ خود اس کلچر کے اندر نہیں ہوتا، جب تک وہ اندر سے وہ فیل کر کے ادا نہیں کرتا، تب تک آپ ان کو کنوینس نہیں کر سکتے. تو بہرحال ایک کانسیپٹ ہے، یہ گیڈن کا ایک اپنا کانسیپٹ ہے، اور یہ 7 کو میچ کرتا ہے. تو لہٰذا یہ 7 کانسیپٹس ہیں، 7 تھیریز ہیں، اور یہ 7 تھیریز کی تھوڑی بہت انٹروڈکشن میں نے کی. آپ لوگوں نے آپ صرف میچ کرنا ہے ریلیشن کو سوشل کیپیسٹی تھیری کے ساتھ، اسٹرکچر کو فنکشنلزم کے ساتھ، پاور کو کانفلکٹ تھیری کے ساتھ، شیئر میننگ کو سمبولک انٹریکشن کے ساتھ، اور اسی طرح باقی ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگوں نے کنیکٹ کرنے ہیں. اچھا، اور آج کا لیسن اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں. اپنے اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.